मैं हूं तारिक हमीद मलिक और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डीपीओ ऑफिस बक्खर में, जहां डीपीओ बक्खर मोहम्मद नवीस साहब से खसूसी गुफ्तगू करेंगे, आपको उसका अहवाल भी बताएंगे। अगर मैं बात करूं कि जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कितनी तेज़ी से क्रैकडाउन जारी है, तो पुलिस की बहुत अच्छी हिकमत अमली है। डीपीओ की हिदायत के मुताबिक भरपूर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बिजली चोरी के कुल मुकदमात यहाँ हुए हैं 449, और मुहिम की मैं बात करूँ जो हालिया एक हफ़्ते में 143 मुकदमात हुए हैं और उसमें 381 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। मंशियात की मैं बात करूँ तो 40 किलोग्राम से ज़ायद चर्स, और शराब की बात करूं तो वहाँ 1000 लीटर से ज़्यादा शराब है। आइस और दीगर मंशियात भी बरामद की गई है और मुकदमात का इंदराज किया गया। नाजायज़ असला के 50 मुकदमात हुए हैं। और थाना सदर की सिर्फ मैं अगर कार्रवाई बताऊं तो बहुत अच्छी हिकमत अमली के तहत एक बच्चे को बाज़ाब कराया गया। 2 डकैत गैंग भी गिरफ्तार किए गए। एक डकैत गैंग मोटरसाइकिल चोरी करके जिनका ताक़ब किया गया, और मुलजमान की आपसी फायरिंग में एक मुलजिम भी ज़ख्मी हुआ और वो भी पुलिस की हिरासत में है। तो आबादी की मैं बात करूं तो 25 लाख की आबादी है बक्खर की, और ये पुलिस की जाँ फशानी है कि इतनी तेज़ी से आवाम को जो है रिस्पांस दिया जाता है। 15 कॉल भी अटेंड की जाती है, दीगर मैटर भी देखे जाते हैं, और शहर हो या देहात हो पुलिस क्विक रिस्पांस दे रही है। तो इस हवाले से डीपीओ बक्खर साहब से तफसीली भी जानेंगे कि उनकी हिदायत पे भरपूर अमल किया जा रहा है और आगे का क्या लाया अमल है और उनकी क्या इसमें तरजीहात हैं, वो भी जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए टुडे नेटवर्क को। सर, ये हालिया जितनी भी पुलिस की कारकर्दगी है, अवाम का तो हमेशा ये रहता है कि भाई पुलिस इकदाम नहीं उठा रही, और आज मैंने मुकदमात की तफसील देखी तो भरपूर इंदराज है मुकदमात का। एक तो क्योंकि मीडिया पे मेरा ख्याल में इतनी तशरीह नहीं होती मुकदमात की, तो अवाम तक बात नहीं जाती, तो इस हवाले से ज़रा तफसीली बताइएगा। देखें, जो पुलिस का मोटिव है या पुलिस बनाने का मकसद जो है, पुलिस अवाम की जान, माल और इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ है। अभी जितना इंट्रो आपने दिया, ये भी मैं बताऊं तो जितना भी पुलिस यहाँ पर काम कर रही है या डिफरेंट जो सर्विसेज हम आवाम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब उसका अशर अशीर है। ना सिर्फ क्राइम कंट्रोल करना, बल्कि दीगर जो हम खिदमत आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमारा जो खिदमत मरकज़ है, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, मिसाक सेंटर है, अगर उस पर भी आप अपना एक पूरा पैकेज बनाएं तो आवाम को पता चलेगा कि हम क्या क्या उनके लिए कर रहे हैं। ये जो हमारे खिदमत मराकज़ बने हुए, वहाँ पर 14 ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमने थाने से निकाल के आवाम के लिए एक ऐसी जगह पर रख दी हैं जहाँ पर बिल्कुल थाने में उन्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो वहाँ पर आके एक डोर स्टेप पर एक 1 विंडो ऑपरेशन के थ्रू वो फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। उसके बाद हमने ये किया कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में जितने वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर हैं, जिसमें ऐसे बच्चे हैं जो कि मंशियात के आदी हैं, ऐसे गरीब लोग हैं जो कि मजबूर हो के भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, वो लोग हैं, उन सब को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। उससे अगला स्टेप ये लिया गया कि एक मिसाक सेंटर कायम किया गया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना साइन किया था यहूद व नसारा के साथ, और उसमें उन्होंने प्रोटेक्शन दी थी माइनॉरिटीज़ को। उन लाइन्स पे तमाम 36 अजला जो हैं पंजाब के, हमारे 40 अजला हैं, उसमें आईजी साहब पंजाब की डायरेक्शन पे मिसाक सेंटर्स कायम किए गए। वो भी अभी हमने रिसेंटली कायम किया, और उसके बाद इंटरफेथ हारमनी की एक मीटिंग रखी गई, कॉन्फ्रेंस रखी गई। यहाँ पर नेक्स्ट हम किसी चर्च में रखेंगे। उसका मकसद ये है कि जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं वो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके तहत, और जो हमारी इस्लामी शरिया है उसके तहत वो प्रोटेक्शन के साथ ये वो इनिशिएटिव हैं जो कि बिल्कुल हटके हैं, जो कि बिल्कुल आवाम को उस तरीके से नज़र नहीं आते। वो अवेयरनेस हम अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स के थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू हम आवाम तक पहुँचा रहे हैं। अब अगली चीज़ आगे की क्राइम यकीनन कभी बढ़ता है, कभी कंट्रोल होता है, कभी कम होता है। इसमें एक इलाका में असर उनका पैदा होना शुरू हो जाता है। तो पुलिस अपनी स्टडी करती रहती है। हमारे बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। हमारा सेफ सिटी का
ایک بہت اچھا سیٹ اپ جو ہے وہ لاہور میں بھی موجود ہے، اور اب آئی جی صاحب پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ جتنے بڑے شہر ہیں ہمارے میگا سٹیز ہیں یہاں پر، جیسے راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، اب وہاں پر بھی یہ کام سوچ کر وہاں پر سیف سٹی بنیں گے. اسی طرز پہ ہم نے چھوٹے سیف سٹی جو ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں بھی بنائے ہوئے، جیسے ہم نے بکر میں بنایا ہوا ہے. آپ کے جتنے مین چوک ہیں جہاں سے ہمارے عاشورے کے جلوس گزرتے ہیں، جہاں پر ہماری یہ جو محرم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر ہم نے انسٹال کی. تو نہ صرف وہ ہمیں ان جلوسوں کو مانیٹر کرنے میں مدد سر انجام دیتے ہیں، بلکہ ہمیں کرائم کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد سر انجام دیتے ہیں. اس میں نہ صرف ہمارے اپنے کیمرے، بلکہ میں خراج تحسین پیش کروں گا ایسے تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنی شاپس کے باہر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کے باہر موومنٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے ان سب کو جیو ٹیگ کیا اور اپنا سیف سٹی لاہور، جس کو کامران خان صاحب حوالہ کرتے ہیں، وہاں پر ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے اتنے کیمراز ہیں جن کو جیو ٹیگ کیا گیا، اور 1000 سے زیادہ کیمراز حیران ہوئے کہ ضلع بکر میں لگے. اب کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں وہ کیمرے سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اپریسیشن لیٹر دیتے ہیں کہ آپ کے کیمرے کی وجہ سے یہ والا کرائم جو ہے ہمارا وہ ٹریس کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. اب ایک بھی کرمنل جب ہمارے اس طرح سے ہم اس کو اریسٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ہم جب اس کی پوری انٹروگیشن رپورٹ بناتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے وہ پریویسلی وہ کتنے اس قسم کے آفینسز میں انوالو رہا اور وہ کن لوگوں کے ساتھ مل کر یہ والا کرائم ہمارے ضلع بکر میں کرا. تو ہم اس پورے گینگ کو اریسٹ کر کے جو ہمارے لوگوں کے جہاں جہاں وارداتیں ہوئی ہوتی ہیں ان کی ریکوریز انشور کرا کے ان اپنے کمپنیز کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. یہ والی تو وہ بات ہوگی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے لوگ آتے ہیں باہر سے اور یہاں آ کر لوکل نوٹوریس ایلیمنٹس کی مدد سے کرائم کرتے ہیں. اب کرائم کی مزید جو دوسری چیز ہے جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے یہاں پر، وہ موٹر سائیکل تھیفٹ. اس کے ہمارے لیے یہاں پر چیلنجنگ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ بکر ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ 135 کلومیٹرز کی ہماری بارڈر ہے، جس میں ساری ریورائن بارڈر ہے، جس پہ پتنز ہیں 14 ایسے پتنز ہیں جہاں سے کشتیاں چلتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، اور وہ اس میں بہت سارے ان اٹینڈڈ. ہم نے تمام اپنے جتنے ملا ہیں ان کو یہ باؤنڈ کیا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی قسم کی وہیکل کا سامان اس پہ ٹرانسپورٹ نہیں کرنا. اس دن سے کافی زیادہ فرق پڑا ہے. داجل جو ہماری پوسٹ ہے وہاں پر ہم نے سختی کی ہے کہ کوئی ایسی موٹر سائیکل وداؤٹ چیکنگ نہ جائے. ہم نے یہ بھی اپنے ٹریفک کے جو ڈی ایس پی ہیں ان کے تھرو انشور کرا ہے کہ آپ جو ہے تمام ایسی بائکس جن پہ پیٹرن کے مطابق نمبر پلیٹس نہیں لگی ہوئی ان کو چیک کریں، تاکہ اس سے ہمارا موٹر سائیکل تھیفٹ کا جو ہے کرائم وہ کنٹرول میں آ سکے. سر موٹر سائیکل کی آپ نے بات کی تو پہلے پولیس کی طرف سے ایک اویئرنیس دی جاتی تھی، خصوصاً ہنٹر لا کے حوالے سے اور ہیلمٹ وغیرہ اس پہ سختی سے عمل ہوتا تھا، چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے اس پہ ریلیکسیشن دی جاتی ہے. تو سر اس طرح کی ایک تو اویئرنیس ہونی چاہیے. جیسے آپ کا ایک مثالی اقدام ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ایک کھلی کچہری کا انعقاد کرتے ہیں، 24/7 آپ وزٹ بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے گا تاکہ لوگ اپنا تحفظ خود بھی کر سکیں. دیکھیں اس میں آپ نے 2 پوائنٹس ریز کیے. ایک تو یہ کہ جو موٹر سائیکل رائڈرز ہیں وہ ایک ہیلمٹ پہنیں. سیکنڈلی جہاں پر اپنی بائک کھڑی کرتے ہیں اس کو ہنٹر لاک لگائیں. تو اس میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ تو بلکہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے میں. اب جو کوئی بھی ہیلمٹ پہن کے موٹر سائیکل چلائے گا وہ اپنی ہی زندگی کو سیف کرتا ہے، وہ ایک بڑے خطرے سے اپنی زندگی بچاتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک چوکی انچارج کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کو ساری ہیڈ انجری آئی ہے اور اس کے جاز وغیرہ بریک ہوئے. پھر ہم نے اس کو شفٹ کیا جب ادھر DHQ بکر، تو اس کے بعد اس کو ریفر کیا گیا ملتان. آج کل بھی اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. تو اگر اس نے وہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا تو اس کو کبھی بھی اتنی سیریس انجری نہیں آتی. یہ تو میں بات کروں ایک پولیس والے کی. اگر یہی ہم عام جو ہمارے شہری ہیں ان کو بتانا چاہیں تو انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ اس قسم کی کیجولٹیز جتنی ہوتی ہیں وہ سبق کے لیے ہوتی ہیں کہ انسان ان سے کوئی لیسن گین کرے، اور اس میں یہی سبق ہے کہ آپ نے ہیلمٹ پہن کے ڈرائیو کرنا ہے. آپ کے بھکر شہر میں تو اتنی ہیوی ٹریفک نہیں ہے. اگر اسی کو آپ کمپیئر کریں سرگودا سے، فیصل آباد، پنڈیا، لاہور سے، وہاں پر آپ اسپیڈ میں بائک بھی چلاتے ہیں، وہاں ایکسیڈنٹس کا بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو یقیناً یہ آپ کے چینل کے تھرو میں تمام اپنے
اہلیان پاکستان جو موٹر سائیکل رائڈ کرتے ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہیلمٹ پہن کے ہی موٹر سائیکل کو رائڈ کریں، اور جہاں کہیں اس کو کھڑا کریں اس کو ڈبل لاک لگائیں۔ ڈبل لاک لگانے سے آپ کا موٹر سائیکل چوری ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت منیمم رہ جائیں گے، 10% رہ جائیں گے، اور اس سے نہ صرف آپ اپنی موٹر سائیکل کی سیکیورٹی انشور کریں گے، اس سے میں آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھی بہت زیادہ مدد کریں گے۔ عوام میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، خصوصاً یہ پروفیشنل بھیکاری جو ہیں ان کی تعداد ایک زیادہ ہو گئی ہے، انہوں نے یہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں شہر کی پھاٹکوں کے ساتھ۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مخبریاں کرتے ہیں اور چوری ہوتی ہے، اگر پولیس اس طرف توجہ دے۔ اور دوسرا سر یہ کہ ایک عوام میں اویئرنیس کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں کا، ہم نے چہمہ گوئیاں سنی ہے، جیسے بچیوں کی ہراسمنٹ تھی، پولیس نے کارروائی کی، ملزمان گرفتار ہو گئے، تو لوگ کیوں کباہت محسوس کرتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ موقع پہ کوآپریٹ کیوں نہیں کرتے؟ ملزمان کو نہتے ہاتھ ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہیں وہ سپورٹ کرتے، گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، اس میں جو آپ نے بھکاریوں کی بات کی، تو بھکاریوں کے اگینسٹ ہم نے 2 طریقے سے ایکشن لیا۔ نمبر 1 تو جو برگلریز میں انوالو ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم نے سرچ آپریشنز کیے، تمام ایسی آبادیوں میں جہاں پر یہ جھگیوں میں رہائش پذیر تھے۔ اس میں جو ہمیں کرمنل ریکارڈ یافتگان وہاں پر ملے ان کے اگینسٹ ہم نے لیگل پروسیڈنگز کی۔ سیکنڈلی ہم نے جو ہمارا تحفظ مرکز ہے اسی کے تھرو ولنریبل سیکشن آف سوسائٹیز میں بھی یہ لوگ آتے ہیں، ان کو اپروچ کیا، جہاں پر جس کسی کو راشن کی ضرورت تھی ان کو راشن پہنچایا، اور ان کو باؤنڈ کیا کہ یہ اس قسم کے کام نہ کریں۔ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں ان کو ٹریننگ دلانا شروع کی تاکہ یہ کوئی اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ اپنا سکیں۔ ابھی بھی یقیناً ان کی تعداد ہے، وہاں پر موجود ہیں یہ۔ ہمیں جہاں کہیں کسی بھی روڈ پر اس قسم کے بھکاری ملتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو تحفظ مرکز کے تھرو پروٹیکشن پرووائڈ کریں۔ سیکنڈلی آپ نے بات کی جو وومن ہراسمنٹ کی، ہمارا قانون بڑا ہی کلیئر ہے، ہماری جو مذہبی ہدایات ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں کہ کوئی بھی کسی کی بھی ماں، بہن، بیٹی کو اس طرح سے ہراس نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں اس قسم کے انسیڈنٹ ہوئے، جہاں کہیں ہمیں اس قسم کی 15 کی کال ریسیو ہوئی، پولیس نے فوری وہاں پہ رسپونڈ کیا، FIRs دیں، اریسٹس کی، اور انشور کیا کہ اس قسم کی ہلڑ بازی یا اس قسم کی ہراسمنٹ کہیں پر بھی نہ ہو۔ اور ہم اس کی بالکل سب آپ کے چینل کے تھرو میں سب کو میسیج دینا چاہوں گا کہ جو بھی ماں، بہن، بیٹی یہاں پر اگر وہ اسکول پڑھنے جا رہی ہے، وہ بازار جا رہی ہے، تو سب یہ میری آپ کے چینل کے تھرو میسیج ہے کہ پولیس ان کی پروٹیکشن کرے گی، اور کوئی بھی انہیں ہراس کرے گا تو بیہائنڈ دا بارز اس کو بھیجا جائے گا۔ سر آپ کے اس اقدام کو ہم بھی سراہتے ہیں۔ سر ایک چھوٹا سا عوامی اور بھی مطالبہ ہے، جو لوگ اپنا تحفظ خود کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے لائسنس کے اسلحہ رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا دائرہ کار جو ہے محدود ہوتا جا رہا ہے جان پہچان کے حوالے سے، تو ادھر سے دفعہ 144 نافذ ہے، تو کیا ہم اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اپنا اسلحہ اپنے تحفظ کے لیے کہیں رکھ سکتے ہیں، گاڑی میں چھپا کے، یا اپنے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں، یا کیا ہم اپنے تحفظ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو لائسنس ملتا ہے اس کے اندر بڑی کلیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں۔ یہ جو ویپن ہے وہ کنسیل کر کے رکھ سکتے ہیں، برانڈشنگ آف ویپن کہیں پر بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ برانڈشنگ آف ویپن اگر ہوگی تو پھر ان کے خلاف FIR ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں، جتنے بھی چکوک ہیں، وہاں پر ہم نے ٹھکری پیرا جو ہے سٹارٹ کرایا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے یہاں پر کیونکہ چند وارداتیں بڑھیں، افواہیں پھیلیں کہ جی ڈکیتی ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، رستے میں ڈاکو کھڑے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن خوف کی وجہ سے اس قسم کی باتیں یا افواہیں پھیلتی ہیں۔ تو ہم نے وہاں پر جب ٹھکری پیرا انشور کرایا تو چیزیں بہت زیادہ سموتھ ہو گئیں۔ وہاں پر ہم خود جو ہے وہ لاٹھی بھی دیتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں پر 12 بور بھی ہم الاؤ کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہو، اور ہماری پولیس بھی وہاں پر پیٹرولنگ کرتی رہتی ہے، اور وہ 12 بور لائسنس ہی ہوتی ہے، اور اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک وہ لے کے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یقیناً ہم یہ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی وہاں پر لے کر کلیشن کوف لے کر بیٹھا ہو، کوئی وہاں پر پروہیبیٹڈ بور کا ویپن لے کر بیٹھا ہو، تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ وہاں جتنے چوکیدار ہوں گے، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ایک نیا انیشیٹو لیا گیا، تمام گاؤں میں نئے چوکیدار بھرتی کیے جا رہے ہیں، وہ رسپانسبل ہوں گے، وہاں کے نمبردار جو ہیں ان کی لسٹیں پرووائڈ کریں گے، ان کو چیک کریں گے، اور پولیس جو وہاں پر گشت کری ہوگی وہ بھی ان کو چیک کرے گی۔ اس سے مزید جو ہے تحفظ کا احساس عوام میں پیدا ہوگا۔ آپ نے گفتگو سنی DPO محمد نوید صاحب کی، وہ جذبہ خدمت سے سرشار ہیں۔ ایک خوبصورت بات کی ہے ایک جملے میں انہوں نے کہ پولیس آپ کی دوست ہے اور آپ کی محافظ ہے۔
पुलिस के पास आने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। अपना कोई भी आपका इशू है हमें रेज़ करें और ये फौरी उनका हल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए बक्खर टुडे नेटवर्क।